बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट, आप सबकी दोस्त कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है ये है अनीला इलियास का। अनीला का नाम और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप लोगों को भी ये आउटफिट ऑर्डर करना है या ऐसा बनवाना है तो जल्द अज जल्द राब्ता कर लें अनीला इलियास से। और आज के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जनाब। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे तबके के हवाले से जिससे मेरा भी ताल्लुक है, जिससे जो है नौकरी पेशा हर इंसान का ताल्लुक है, मजदूर तबका। हमारे यहाँ मजदूर का जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो मजदूर आते हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कि बहुत मेहनत कश होते हैं, बहुत काम करते हैं, बाहर जाके मजदूरी या डेली बेसिस पे जो डेली वेजेस होते हैं, डेली दिहाड़ी पर जो काम करते हैं उनको हम लोग मजदूर समझते हैं। लेकिन मजदूर हर वो शख्स है, हर वो बंदा है जो कि मुलाजिम है, किसी न किसी किताबे है, जो कि तनख्वाह लेता है। यहाँ तक कि मैं हो गई, मैं भी तनख्वाह लेती हूँ अपने इदारे से, तो मैं भी मजदूर हूँ। तो मजदूरों के हुकूक क्या होते हैं हमारे यहाँ? हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे हुकूक क्या है। अगर 8 घंटे का हमारा टाइम है एक स्पेसिफिक, हमें उस टाइम के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, और अगर उससे ओवर टाइम होता है तो हम हर दुनिया जहान में जहाँ पे भी ऐसा होता है तो वहाँ पर ओवर टाइम चार्ज होता है, उसके पैसे अलग से मिलते हैं। तो ये तो एक पॉइंट है, ऐसे लातादाद पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे हुकूक है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आखिरकार मजदूर की किस्मत कब बदलेगी। 75 साल हो गए जनाब, और ये रोना जो है वो आज तक रोए जा रहे हैं हम लोग कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें आगाही नहीं है। तो आज कोशिश करेंगे मैं और हम सब मिलकर के आज मजदूरों के हवाले से बात हो, उनके हुकूक पे बात हो। हमने आज अपने शो में मदऊ किया है इखलाक हाशमी साहब को, जो कि लेबर विंग के कराची के सदर है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, बिल्कुल दुआ चाहिए आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ सर आपका। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है हाजी खुर्शीद हजारवी साहब, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं लेबर विंग के। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम। आप दोनों का वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी मुस्कुराती सुबह का मतलब ये है कि मुस्कुराहटें बिखेरनी है। हमने मजदूरों के बारे में बात करनी है, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। कहीं जो लोग बेचारे परेशान है ना, जो कि सोचते कि यार मैं ये बंदा मैं कब से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो है तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तनख्वाह के मसाइल हैं बहुत से। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मजदूरों के हुकूक पे बात करें। सर आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि हमारे हुकूक हैं क्या? हमारे मजदूर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैटर वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये मॉर्निंग शो में हमें मदऊ किया, और बड़ा एक अहम ये मसला है। अगर हमारी ये समझ में आ जाए कि मज़दूर जो है ना, हम सब मज़दूर हैं जो भी तनख्वाह लेते हैं, तो अगर ये मज़दूर का जो है ना 75 साल से जो है ना इसका हक इसके दिया नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि कहा जाए तो मेरा वज़ीर-ए-आज़म जो है वही मज़दूर है, तो वो भी तनख्वाह लेता है। हमारा जो सदर पाकिस्तान है वो भी मजदूर है। बिल्कुल। हमारा आर्मी चीफ जो है वो भी मजदूर है। बिल्कुल। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मजदूरों के लिए जो हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ जो आवाम है उसमें से 7 करोड़ हमारा जो है मजदूर है, और वो 7 करोड़ है जो अपना लेबर्स का काम करता है, जो आपकी बिल्डिंगें बनाता है, आपके लिए जो है ना सेवरेज की खुदाई करता है, आपके लिए गटर्स के अंदर उतरता है। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर इसे बात ना मैं करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी कि हमारे शहरों के जो गटर जो साफ करते हैं और जो उतरते हैं गटरों के अंदर और मर जाते हैं जी। अब मैं उसकी सिर्फ आपको बात बताऊंगा कि उसे भी सही तरह से यहाँ पे वो तमाम चीज़ें नहीं दी जाती जो कि उसे देनी चाहिए, और उसकी तनख्वाह कितनी होती है? बहुत कम होती है। यानी कि अगर वो गटर आपका साफ ना करे तो आपके जो ना पूरी गली के आपका मोहल्ला जो है ना वो आप वहाँ बैठ नहीं सकते आप लोग ना। एग्जैक्टली। तो अब मजदूर का जो मामला होता है, एक हम मजदूर जो शुरू होता है उसकी कम से कम हमारा अभी जो हम हुकूमत में हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, और जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब तो हमारी हवाई टावर के अंदर उनसे मीटिंग हुई थी, और हमने ये तमाम चीज़ों ने कहा था। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि हम इसे लेबर पॉलिसी एक बनाएंगे कि जिसके अंदर जो ना हम मजदूर को जो ना कम से कम ज़्यादा नहीं 80 गज़ का हम घर दें यहाँ पे ना उसे, और उसे कर्जा दें, और उसकी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे करके हम काटते रहें। अब मैं आता हूँ कि सबसे बड़ी जो तादाद है हमारी, जो ये फैक्ट्रीज की फैक्ट्रियों में तादाद है हमारी ना, वो किसी किस्म की फैक्ट्री हो, गारमेंट्स की हो, वो अपना ये जिस तरह गुल अहमद है, अलकरम है, बड़े बड़े जो ये हम और आप कपड़े पहनते हैं ये। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि उसके अंदर जो है ना, अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक बड़े दो नाम आपको कहूँगा, गुल अहमद, अलकरम, ये दूसरी बड़ी मिलें जो है ना, ये
اس کے اندر پیچھے دونوں 2500 لوگوں کو نکالا جا سکے جی جو نا، میرے ٹھیک ہے نا میں بھی یہ بات آئی. اسی طرح الکرم ہے، دوسری جو فیکٹریز ہیں وہاں سے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے. اچھا وہاں پہ جو ٹھیکیداری نظام ہے، یعنی کہ کپڑا آپ کا جیسے یہ بن رہا ہے، اب اس کے اندر جو نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر اسے 20 روپے کا جو ریٹ ہے نا، یعنی کہ سلائی کرنے والے کو دینا ہے، جی تو وہ 15 روپے کو سے کام دیتے ہیں ٹھیکیدار کو. تمام ٹھیکیداری نظام ہے وہاں پہ. کسی بھی فیکٹری کے اندر 25,000 روپے مزدور کو نہیں دیے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارا ای بی او ای کا جو اولڈ ایج بینیفٹ کا ادارہ یہاں موجود ہے، اور جو نا یہاں پہ ہمارے سوشل ویلفیئر جو اسپتال ہیں، لیکن آپ ان اسپتالوں میں جائیں، آپ اولڈ ایج بینیفٹ کے دفتروں میں جائیں، آپ کو یہ دیکھ کر جو نا بڑا افسوس ہوگا، بلکہ حیرانگی ہوگی کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. لفافوں کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں. ہمارے لیبر انسپیکٹرز، ہمارے یہ اپنا اولڈ ایج بینیفٹ والے، یہ تمام. اور ایک آف دی ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ایک عزیز ہیں، میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں ایک دفعہ گیا تو ایک جو نا لیبر افسر تھا، اس کی کوئی بیوی تھی کینسر کی مریض تھی، فوت ہو گئی. کہتا جب ہم ان کی تعزیت کے لیے گئے تو اس نے کہا یار یہ تو کینسر میں مرنا تھا اس نے، لیکن آپ میرا لفافہ لے کر آئیں، اور اس لفافے کے بعد جو نا آپ فیکٹری کے اندر جو مرضی کریں. اگر آپ وہاں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں کراچی کا صدر ہوں، اگر میں کسی بڑے گروپ کے خلاف اگر کام کرتا ہوں تو وہاں پہ رینجرز آ جاتی ہے، وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں منتھلیاں دی جاتی ہیں وہاں پہ نا. اچھا ایک تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا، میں کراچی کا پرابلم میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں نادرم بائی پاس پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں جو عرصہ دراز ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لیکن اس میں ہمارے جو اصل میں جو بیوروکریسی جو ہے نا ہماری ہے، اس میں جو چند، میں ساری بیوروکریسی کو نہیں کہوں گا، لیکن اس میں اصل جو کردار جو ہے بیوروکریسی کا کردار ہے، وہ فلیٹس ابھی تک نہیں دیے گئے. نواز شریف صاحب نے یہاں پہ گلشن، یہ آپ کا جو گلستان جوہر میں بنائے فلیٹس، قائد آباد میں بنائے، وہاں پر لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وی آئی پی قسم کے فلیٹ تھے مزدوروں کے لیے. کوئی قبضہ خالی کرانے کے لیے تیار نہیں. ہم بارہا وزیر اعلیٰ کو سب کو ہم کہہ چکے ہیں یہاں پہ نا، کوئی جو نا وہاں پہ، حالانکہ یہاں کے جو منسٹر ہیں سعید غنی صاحب ہیں، وہ مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے اس کا، لیکن ابھی تک ان کا قبضہ نہیں دے سکے. یہ اب بات جب ہوتی ہے کہ سیاستدان کا قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، لیکن ہماری جو یہ سیکٹریز ہوتے ہیں لیبر کے، یہ جوائنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں لیبر کے، اصل جو کردار ہے یا جوائنٹ ڈائریکٹر لیبرز کے ہوتا ہے. یہ میں آج ایک پورے پاکستان کے عوام کو بتاتا چلوں کہ جوائنٹ ڈائریکٹرز جو نا یہ الیکشنز کراتے ہیں یونینز کے، اور یہی جو نا ایک لیبر کوڈس ہیں ہمارے. تو یہ تمام جو نا لفافہ سسٹم بن چکا ہے ان کے ساتھ نا. آپ لفافہ دے دیں، آپ کے کوئی الیکشنز نہیں ہوں گے، آپ کا کوئی نہیں ہوگا مسئلہ، نہ کوئی لیبر ڈائریکٹر پوچھے گا آپ سے. صبح وہ آتے ہیں 11-12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، اپنے مہینے کے بعد لفافہ لیا اور گھر جا کے بیٹھ گئے. مطلب ادارے جو ہیں باقاعدہ طور پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کام نہیں ہو رہا. اچھا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا وزیر اعظم بھی لیبر ہے، ہمارا آرمی چیف بھی لیبر ہے. بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ 7 کروڑ ہمارا جو نا مزدور ہے. اب میں آرمی چیف کو یا اس میں شامل نہیں کر رہا، وزیر اعظم کو یا وزراء کو، اور ایم این ایز اور ایم پی اے سارے تنخواہیں لیتے ہیں نا یہ. بالکل. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے اسمبلی کا، آپ کو پتہ ہے خرچہ 1 منٹ کا کتنا ہوتا ہے، ہم انہیں کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں. ان کے ٹکٹس فری ہیں، ان کا جناب ان کے ٹیلی فون فری ہیں، ان کی گاڑیاں فری ہیں. ہمارا اربوں خربوں روپے جو نا ان لوگوں کے اوپر ہم لگا رہے ہیں. لیکن آج تک یہ اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر نہیں یہ بات کرتے مزدور کی. کبھی یہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے کہ اگر دیکھیں برطانیہ میں آپ کی پتہ لیبر پارٹی ہے، وہ ہمیشہ اقتدار میں آتی ہے. بالکل. لیکن ہمارے یہاں لیبر کو دیکھا نہیں جاتا. یہاں پہ لیبر کوئی، یعنی کہ ان کے لیے کوئی ڈسکس، ان کے لیبر کے لیے ایجنڈا ہے ہی نہیں یہاں پہ، کوئی زیر بحث بات ہی نہیں، زیر بحث ہی نہیں آتی. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ لیبر کی طرف دیکھیں، اگر ہمارا مزدور مضبوط ہوگا نا، اور اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، اگر بچے اس کے پڑھ لکھ جائیں گے تو یہ کہ وہ ایک اسے شعور آ جائے گا. بالکل. جیسا کہ میں ایک دوسری طرف جاؤں گا آپ کی اجازت سے، کہ جیسا کہ پنجاب کا آپ دیکھیں، پنجاب میں بالکل جو ہمارا یہ سندھ والا حال تھا، لیکن وزیر اعلیٰ نواز شریف بنا، اس کے بعد اسے جو نا کنٹینیو کیا گیا. شہباز شریف صاحب آئے، پرویز الہی ہے. بالکل. لاہور کے بارے میں تو جب بھی سنا ہے سر. اچھا وہاں پہ نہیں، وہاں پہ ایجوکیشن فری دی تمام عوام کو. وہاں پہ
میڈیکل کی سہولتیں فری دی گئیں, ٹھیک ہے, کتابیں فری دی گئیں. تو آج اس عوام کو شعور آ چکا ہے جو نا وہاں پہ, اسے پتہ ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے, مزدور ہو یا کوئی بھی شخص ہو. تو یہ چیز ہم نے آج تک یہ پیدا ہونے نہیں دی پاکستان میں. بالکل. بڑھتے ہیں حاجی خورشید صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں سر آپ کا کیا موقف ہے, کب بدلیں گے مزدوروں کے دن؟ 75 سال ہو گئے, قسمت کبھی بدلے گی بھی ہماری یا نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ میں آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی کہ ہمیں مزدوروں کے حوالے سے آپ لوگوں نے موقع دیا. پاکستان میں مزدور کی تاریخ, مزدور کی جدوجہد کی تاریخ یہ بڑی ہولناک رہی ہے, اور جہاں پہ بھی مزدور کی حقوق کے لیے, لیبر رائٹس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں تو وہاں پر سرخ فیتہ ہمیشہ آڑے ہاتھوں آ جاتا ہے. بہت سی مثالیں ہیں کہ مزدوروں کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مضبوط اور جامع لیبر پالیسی جو ہے وہ لائی جائے. یہ بڑی کمی ہے ہمارے ملک میں کہ اس پر بھی کام نہیں ہوا. اور جیسے ابھی اخلاق بھائی نے کہا کہ لیبر ڈائریکٹریٹ جو مزدوروں کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے تو وہاں 12-1 بجے تک تو کوئی لیبر ڈائریکٹر آتا نہیں ہے, اور اگر آپ کسی معاملے میں ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ایک رکاوٹ اس میں آ جاتی ہے کہ ایک غریب مزدور جس کی تنخواہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے تو کام ہی نہیں لیا جاتا, تو جب وہ کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے, اس کو جب نکالا جاتا ہے تو بغیر کسی نوٹس کے, بغیر جو قانونی تقاضے ہیں اس کے بغیر جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ جب اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جب لیبر ڈائریکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو بڑے چکر لگانے پڑتے ہیں, اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ شکایات اس کی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ ادارے کے حق میں, اور پھر جب وہ بیچارہ اس کو لیبر کورٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں پر اتنے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ جب ایک تو بے روزگار ہو گیا ہوتا ہے, اس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اب ان کے لیے کوئی کہیں اور کام روزگار کی تلاش میں ہو یا ہفتے میں 1.5 ہفتے کے بعد پیشیاں بھگتتا پھرتا ہے, اور سالوں لگ جاتے ہیں معمولی سی بات کو جو ہے وہ ایک جگہ پر آنے میں. جہاں تک اخلاق بھائی نے بات کی ٹیکسٹائل کے مزدوروں کی, یہاں سب سے زیادہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ ٹیکسٹائل کا مزدور ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں جیسے پورٹ قاسم ہے یا سوئی ساؤدرن گیس ہے یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو ہے مزدور ہیں, وہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کی صورتحال میں ان میں بھی اصلاح کی کافی گنجائش ہے. اب چاہیے یہ تو کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں, اس ملک میں 7 کروڑ مزدور ہے جو گورنمنٹ کے ریکارڈ پر ہے, لیکن اس سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے گھر کو چلانے کے لیے 8 سال کے 9 سال کے بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کسی ہوٹل پہ کسی نہ کسی جگہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے اس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آپ ادھر یہاں تعلیمی ادارے دیکھ لیں جہاں ایک خاتون, پڑھی لکھی خاتون جس نے گریجویشن کیا ہو, وہ 7,000 روپے پہ پر منتھ جو ہے وہ 7 سے 8,000 روپے پر منتھ پہ وہ جو ہے وہ اس سے کام لیا جاتا ہے. بالکل مسئلہ یہی ہے. اخلاق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, مسئلہ یہی ہے تنخواہوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بیسک تنخواہ ہی آپ یہ دیکھیں کہ میں تو اپنے بچپن سے یہی دیکھتی ہوئے آ رہی ہوں کہ کبھی 2019 کی بات ہے بل پاس ہوتا 17,500 روپے تنخواہ ہوگی مزدور کی, پھر اس کے بعد اب شاید 25,000 روپے ہے, لیکن 25,000 ملتے بھی نہیں ہیں, اس میں سے بھی کچھ کٹوتی ہو جاتی ہے, اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا نہیں کیا, چھٹی کر لی یا کوئی بھی معاملات ہیں تو بغیر کسی خوف کے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے مزدور کو. تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسے فائر کر دے تو ہم کہیں جا کے جو ہے وہ کھٹکھٹا سکیں دروازہ, کوئی ایسی جگہ ہے تو ہمیں بتائیے. نہیں, ایسا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور مجھے کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس میں, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جیسے پی آئی اے کے کچھ معاملات تھے وہ ہم ابھی حل کی طرف کمیٹی بنا دی ہماری گورنمنٹ نے نا, جس میں ہر جماعت سے ایک MNA کو لیا گیا ہے نا. دوسرا بھی یہ یہاں برطرفی ہوئی ہے کیونکہ اپنا پچھلے دور کے اندر جو ہے نا بہت مزدوروں کو نکالا گیا, پی آئی اے سے نکالا گیا, اب سوئی ساؤدرن گیس سے نکالا گیا, اور کافی محکموں سے نکالا گیا ہے. لیکن جہاں تک ان کی ہم ایک پچھلے حکومت کی برائی کرتے ہیں تو ایک اچھائی بھی انہوں نے کی ہے کہ ان کے وہاں پہ 8,500 روپے
اولڈ ایج بینیفٹ والوں کو، یعنی کہ جو ریٹائرمنٹ کے لوگ ہیں انہیں دی گئی۔ اب ہماری یہ درخواست ہے اپنے وزیر اعظم سے، اور جبکہ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے، اور ہمارے جو لیبر منسٹر ہیں توری صاحب، انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ریٹائر شخص کی جو تنخواہ ہے نا کم سے 25,000 ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہم اگر ایک کامیابی اگر حاصل کر لیتے ہیں، جو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہ ہم جوائنٹ ڈائریکٹرز کو اور اپنے لیبر کورٹس کو جو ہے نا اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں اور وہ اپنے وقت کے اوپر آئیں اور صحیح فیصلے کرنے لگ جائیں بلا جواز، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے تمام معاملے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک مزدور کو ابھی پیچھے تو ایک پی ٹی سی ایل جو ایک ادارہ ہم نے باہر بیچا، جو کہ بے انتہا پیسہ کما رہا ہے، اور وہ ہمارے لیے جو ہے نا بحبال جان بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک شخص ہے وہ سپریم کورٹ سے جا کے بحال ہوا ہے۔ اچھا، وہ بحال تو ہو گیا ہے، لیکن اسے انہوں نے رہتا ہوا یعنی کہ ضلع کرنگی کے اندر اسے اس کی ڈیوٹی لگا دی کلفٹن میں، کہ آپ نے اگر یہ کارڈ پنچ نہیں کیا نا اتنے بجے تو آپ کی جو ہے نا تنخواہ کٹ جائے گی۔ اسے بقایا جات جو اس کی تقریباً 4-5 سال کی تنخواہ تھی وہ بھی جو نا وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو کورٹس ہیں نا، یہ تو دیکھیں نا، ایک شخص کو جو ایک تنخواہ لیتا ہے آپ کا 40,000 50,000، اب اسے بحال ہونے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑا۔ اب سپریم کورٹ کے وکیل کی کتنی تنخواہ ہے؟ تو ہمیں ایک ایسا اسمبلی کے اندر ایک ایسا قانون پاس کرنا پڑے گا، اور صوبائی اسمبلی کے اندر ہمیں نا کہ ہم لیبر ڈائریکٹرز کو پابند کریں کہ وہ صبح اپنے ٹائم سے آئیں، اور لیبر کورٹس کو کہ فیصلے یہاں پہ ہوں، ہمارے صوبائی دارالحکومت کے اندر فیصلے ہوں، وہاں پہ نہ ہوں۔ بالکل، اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک جائے گا تو شخص بیچارہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا ایک کام اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سمری بھیجی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے جن پرابلم میں حکومت ہماری پھنسی ہوئی ہے جو نا، یہ ان سے تھوڑا سا ریلیف ہمیں مل جائے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے پاس گورنمنٹ کی زمینیں بہت پڑی ہیں، ہم کم سے کم جو فیکٹریوں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں نا انہیں قرعہ اندازی کے ذریعے میرٹ کے اوپر جو ہے نا، جو غریب سے غریب تر ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، اسے کم سے کم ہم یہاں پہ ایک 80 گز کا ایک گھر دے سکیں جو ہے نا۔ اور اگر وہ بے شک وہ آبادی بہت دور ہو، وہاں ہم اس کی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں، گورنمنٹ وہاں بسیں بہت ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ بالکل، تو یہ بلکہ یہ کہ اس کے سلسلے میں نے انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب سے بھی ہم نے سوچ رہے ہیں کہ بیٹھ کے ہم میٹنگ کریں اسے کہ جی آپ اس کے اوپر تھوڑا سا نا کام کریں۔ تو جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی اب جیسے ٹرانسپورٹ نے چلائی ہے تو وہ اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے ہمارے مزدوروں کو، لیبرز کو۔ تو یہ کہ یہ جو آپ نے میرے سوال کیا تھا کہ اگر لیبر کورٹس کو ہم پابند کر دیں تو پھر جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں آپ کا یہ کیمرے مین والا بیٹھا ہے نا، یہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ وہاں جائے اور اسے وہاں پہ انصاف مل سکے جو نا وہاں پہ۔ تو یہ کیونکہ ہمارے جو نا جو فیکٹریز اونرز ہیں وہ ایک فیکٹری لگاتا ہے، 2 لگاتا ہے، 4 لگاتا ہے، بڑے بڑے گروپس بن جاتے ہیں۔ کس کے بدولت بنتے ہیں؟ مزدور کی بدولت۔ بالکل، لیکن ہم اتنے جو نا اتنے ہم لوگ اپنے آپ کو دیہیس ہو چکے ہیں ہم لوگ جو کہ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے نا ہم نے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے تو ہم یہ برابر کے بنیاد پر تقسیم کریں۔ اور ایک اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑے جو گروپس ہیں، کیونکہ ان کے لنکس مین سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی چھڑا جائے نا، آپ ان کے مالکان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ وہ جب آپ انہیں زیادہ اپروچ کریں گے تو وہ آپ کو اپنے جی ایم کا نمبر دے دیں گے، ان سے بات کریں، اور ذرا سا بھی فون آئے گا تو ہمارے اپنے کی سیاستدان کا فون آ جائے گا، یار اسے جو ہے نا مہربانی کریں۔ تو یہ جس دن ہم اس چیز سے آزاد ہو گئے نا، اور جس دن ہم نے مزدور کو اس کے اصل حقوق دے دیے، تو پاکستان سونے کی چڑیا بن جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارا مزدور جو ہے نا کوئلے کی کان میں اندر گھس کے جو ہے نا کوئلہ نکالتا ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں بلوچستان میں جو سونے کی کانیں ہیں وہاں پہ ایک مزدور اندر جب سونا نکالتا ہے اسے کم سے کم 1 تولہ سونے کے برابر تو تنخواہ دینی چاہیے۔ بالکل، جب سونا نکال رہا ہے وہ بہت کتنی محنت سے نکال رہا ہے، کوئلہ کتنی محنت سے نکال رہا ہے، تو کم سے کم اس کے کوئلے کے برابر تو کم سے کم اس کی ایک تنخواہ مقرر کر دیں وہاں پہ کہ اپنی جان پہ ہتھیلی کے رہے۔ لیکن ہماری کوئی جو ہے نا جہاں کوئلے کی کانیں ہیں، آپ وہاں جا کر جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کھڑی نہیں ہو سکتی وہاں پہ نا، اتنی گرمی، اتنی شدید۔ ایک سرنگ کے اندر جب اندر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہاں کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے لیے تو کم سے کم ایک بینیفٹ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہمیں دینا چاہیے اسے نا، کم سے کم اسے ہم گھر بنا کے دیں۔ اب میں دوسری طرف آؤں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں
کوئی اس میں اگر جو نا کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے ہم کتنے زمین بھی دیتے ہیں، اسے مکان بھی دیتے ہیں، اسے تنخواہ بھی دیتے ہیں. جیسے ابھی ہماری ایک اپنے بہن ابھی شہید ہوئی ہیں تو ان کے ابھی دیکھیں نا حامد کو بھی نوکری مل گئی. اگر یہ ہائی لائٹ نہ ہوتا ہے تو اس کے نہ حامد کو نوکری ملنی تھی نہ اس کی بیٹی کو ملنی تھی. تو ہمیں یہ کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب جیتے جی دے دینا، کیا ضرورت کیا ہے مرنے کی، مرنے کے بعد اب اس کی دیکھیں نا، میں ابھی اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا جو نا ایک اسی کی ہماری بہن کی جو ہے، اس سے کتنی سٹرگل کرتی تھی، کتنی پریشان ہوگی کہ ایک ٹرالے کے پیچھے دوڑی جا رہی ہے جو نا وہ، اور اس کی جو سہیلی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور جو بتایا اس کی خاتون کے بارے میں، یقین کریں ہمیں رونا آ جاتا ہے کہ ایک ہماری خاتون جو ہے نا، اور وہ بغیر اور چینل، حالانکہ وہ چینلز آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا چینلز ہے وہ، بالکل، لیکن اسے وہ چیزیں نہیں تھی، گاڑی اس کے پاس نہیں تھی. اللہ اکبر. اب ایک خاتون کے ساتھ جب اتنا کچھ ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو، اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ دے اور ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو. اب دوسری طرف دیکھیں کہ کیا ہوگا، آپ کو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل، وہ تو سب مسئلہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اوپر مافیاز نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ مزدوروں کا حق کھانے والے مافیاز، آپ کے اینکرز کے مافیاز، آپ کے چینلز کے مافیاز، تو یہ وہ مافیاز ہیں جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو تعصب ہے، جو تفرقہ ہے اور یہ جو بھید بھاؤ کرتے ہیں، یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ مطلب ہماری جو قوم ہے مجھے لگتا ہے پیچھے ہی اسی وجہ سے. اسے دیکھیں، اس ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا نا، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارے اوپر تمام ادارے سوار بھی رہیں گے، بیوروکریسی بھی مزے کرے گی ہمارے ساتھ. اس ٹائم سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے نا وہ بیوروکریسی. آپ کا پتہ ہے آپ کا سوئی سودرن گیس کا جو ایم ڈی ہے نا 80 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے وہ. جی مجھے پتہ چلا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب 80 لاکھ میں مجھے بتائیں وہ کیا توڑتا ہے. صبح آتا ہے، گاڑی وی آئی پی ہے، ڈرائیور اس کے پاس ہیں، بنگلے اس کے پاس ہیں، اور سارا کچھ آسائش اس کے پاس ہیں، اور وہ آتا ہے 3 یا 4 گھنٹے بیٹھتا ہے. اسلام آباد، زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ لوگ. اب 80 لاکھ کے اندر مجھے بتائیں پاکستان کا 80 لاکھ، جی پاکستان کا 80 لاکھ، آپ مجھے بتائیں ایک شخص کو 80 لاکھ دے رہے ہیں تو باقی محکموں کا مجھے بتائیں کتنی تنخواہ ہے. آپ کا صدر کی پتہ کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ صدر کی تنخواہ آپ کی اتنی نہیں ہے، وزیر اعظم کی تنخواہ اتنی نہیں ہے آپ کی. تو یہ مجھے بتائیں سب سے زیادہ تو مزے جو ہے نا بیوروکریسی ہماری کر رہی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے ایس ایس پی، آپ کے ڈپٹی کمشنرز، آپ کے کمشنرز جو پہلے سندھ کی، میں کراچی کی بات میں کروں گا، پہلے ڈپٹی کمشنر علاقوں میں ہوتے تھے. آج ڈپٹی کمشنر آپ کا علاقے میں نہیں جاتا، آپ کا کمشنر علاقوں میں نہیں جاتا ہے. دودھ والا اپنی مرضی سے دودھ مہنگا کر جاتے ہیں. اکروچمنٹ آپ کے کراچی میں بھرپور طریقے سے، اکروچمنٹ کا پورا ادارہ ہے آپ کا، بالکل بہت بڑا پورا بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن نہ وہ نہیں کام کر رہے ہیں. آپ کے یہاں بڑے بڑے جو نا پورے کراچی کے اوپر ایک مافیا کا قبضہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ہوٹلز جو ہے نا، یہ آپ چلے جائیں، یہ ریڈ زون کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی وہ ہوٹل والا کرسیاں ڈال کے بیٹھا ہوا، پورا روڈ بند کیا ہوا اس نے. تو انہیں کون چلا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں آپ کے لیبرز کے لیے آپ کے جوائنٹ ڈائریکٹرز، آپ کے علاقے کے ایس ایچ اوز اور ایس ایس پی، یہ آپ شریف لگا دیں، آپ کا ملک جو ہے ترقی کرے گا یہ انشاءاللہ. تو کب صورتحال جو ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگی یا کس طرح سے ہوگی، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئندہ آنے والے، اگر میں پوچھوں کہ 5 سال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزدور طبقہ کتنا مستحکم ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مزدوروں کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں والے کئی جگہ سے آفر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ 3 وقت کی ہمیں روٹی دے رہا ہے، اور کہیں بھی آپ میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ہم آج ان کے ساتھ رات بھی ہم 12 بجے ہم آئیں. ابھی یہ سوئی سودرن والوں کو جو نکالا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا وہاں، تو اب ان کا دیکھیں نا 2018 سے چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں پیش کیا جا رہا جو نا وہاں پہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں مزدور کو جو نا، آپ جب اس کا پورے آپ کے پاکستان میں آپ کی پتہ ہے کہ سوئی گیس کا کتنا بڑا محکمہ ہے یہ. بالکل سر، بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا. تو ناظرین کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بات کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے اخلاق ہاشمی صاحب سے چھوڑ کے گئے تھے. جی سر کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں جیسے شکاگو کے مزدوروں نے قربانی دی ہے، آج بھی ہم یوم مئی مناتے ہیں ان کے لیے نا. تو ہمارے پاکستان میں مزدوروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. بالکل. اچھا پرابلم کیا ہے یہاں پہ نا،
یہاں پر وجہ کیا ہے؟ مطلب وہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنی جو ڈیمانڈز تھیں وہ پوری کروا لیں کیونکہ ان کے اندر یکجہتی تھی، اتحاد تھا، انہوں نے کر دکھایا۔ ہمارے مزدوروں نے آج تک ایسا کیوں نہیں کیا، یا ان کے دماغ میں ایسا کیوں نہیں آیا؟ ہم کیوں وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو کوڑوں کا بیل ہوتا ہے، کیا وہ مثال ہے اس کی طرح چلے جا رہے ہیں؟ بالکل وہ اس لیے نہیں ہو سکا یہاں پہ پاکستان میں کہ ہر ادارے میں پاکٹ یونین بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو پاکٹ یونین ہوتی ہے نا وہ کام کرتی ہیں سیٹوں کے لیے۔ اچھا اداروں میں بھی یہی حال ہے کہ جیسے کوئی، میں آپ کو چند دن کے لیبر لیڈر بتاؤں گا کہ جو کروڑ پتی ہو گئے، جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، لیکن وہ یونینز کے جب چیئرمین بنے، جیسے کہ اسٹیل ملز کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک اور ہمارے بھائی فوت ہو چکے ہیں، تو وہ کروڑ پتی ہو گئے۔ ان کے بچے جو نا سعودیہ میں اور پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں، وہ ان کی بیویاں شاپنگ کرنے جہاں دبئی جاتی ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے سے ایک فلیٹ کے اندر جو نا رہتے تھے۔ تو اب جس دن ہمارا وہی ایمان مضبوط ہوگا اور ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے، دیکھیں موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے شک، تو ہم جس دن یہ سوچ لیں گے اور مزدور ہمارا، آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جس دن مزدور ہمارا اکٹھا ہو جائے گا نا، تو اس دن کے بعد یہ حکومت خود جو نا ان کے مسائل کو حل کرے گی۔ اور آپ دوسری طرف آ جائیں کہ کے الیکٹرک، آپ کو پتہ ہے کہ اب 18,000 سے زیادہ کوئی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، 25,000 بڑے کم لوگ ہیں جو دے رہے ہیں۔ 18,000 کے اندر 20,000 بل آتا ہے اس کے گھر کا، اور گھر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60 گز پہ، 80 گز پہ۔ اس کا بل جہاں پنکھا ایک چلتا ہے، 2 بلب جلتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی یہ شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے یہ، بلکہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ لانگ مارچ یہ ختم ہو جائے، کہ میاں صاحب نے کہا ہے ہمارے قائد نے کہ 300 یونٹ جو نا ہم فری کر دیں۔ جب 300 یونٹ فری ہو جائے گا نا تو آپ کا پاکستان کا مزدور جو ہے نا وہ بل سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ جو ہے نا، یہ 10,000 اور 15,000 والا ختم ہو جائے گا۔ یہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور 300 یونٹس کا یہ بہت بڑا، میں کہتا ہوں میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ کریں گے، اور ہماری حکومت کو کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا اخلاق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بل اگر 21,000 روپے اور 25,000 اس کی تنخواہ ہے، تو وہ بندہ کھائے گا، کمائے گا، اپنے بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرے گا، یا وہ بل بھرے گا؟ ہمارے ہاں جو باہر سسٹم ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے جو ہے وہ سیلری ملتی ہے اور ہفتوں میں وہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اپلائی کب ہوگا، یہ امپلیمنٹ کب ہوگا، یا کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا، یا بس ہم لوگ چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، بس کمانے کی دوڑ میں بھاگ اسے ہم کہتے ہیں اوور ٹائم۔ جی، اور اوور ٹائم انشاءاللہ ہمیشہ سے ڈبل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مثال کے طور پہ 200 روپے ہے تو اوور ٹائم آپ کو 400 روپے ملے گا۔ یہاں تو نہیں ملتا سر، یہاں وہ یہی مسئلہ ہے نا۔ یہ میں پھر ادھر ہی جاؤں گا نا، پیچھے کی طرف جاؤں گا، کہ ہمارے جو جوائنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ، یا لیبر آفیسرز ہیں، وہ فیکٹریوں میں جا کے چیک نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس دن چیک کرنا شروع کر دیں گے، جس دن مزدوروں سے ملنا شروع کر دیں گے، تو اس دن یہ معاملہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ اب آپ دیکھیں، آپ پنجاب کا اور سندھ کی جو فیکٹریز ہیں اس کا آپ دیکھ لیں فرق کتنا ہے۔ اب وہاں پہ مزدوروں کے مسائل کم ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کے اوپر کام کیا گیا ہے وہاں پہ نا۔ وہاں پہ آپ کی کراچی کی سڑک بنتی ہے نا، تو 40 روپے جو نا وہ آپ کے افسروں کی اور جو جن کا ہوتا ہے نا ایم این ایس کا، یا ایسے ان کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ 60 روپے میں آپ کے جو نا ٹھیکیدار مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ 60 روپے 20 روپے اپنی جیب میں رکھنا ہے، انہیں 40 روپے لگائے گا، تو 40 روپے میں کون سا روڈ صحیح بنے گا آپ کا نا؟ اللہ اکبر، بھائی کرپشن کا بھی جو جن ہے نا وہ ہم پہ مسلط ہے۔ اسی طرح اچھا پھر آپ کے پڑوس میں بڑے محکمے ہیں یہاں پہ نا۔ بالکل سر، کال آئیے آپ لوگوں کے لیے، ذرا وہ شامل کرتے ہیں، پھر بات کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، a very good morning for you۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا پیارا نام؟ نہیں، آپ، میں شازیہ ہوں، میں ایئرپورٹ مینیجر بھی ہوں جناح ٹرمینل پر۔ جی، اور مجھے دراصل آپ کے اخلاق اور آپ کی اوور آل جتنی پرسنالٹی ہے اس کو میں بہت شروع دن فرام دی ویری بگننگ آئی نا اپریشیٹ، اور آئی لائک یو ویری مچ نا۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، تو ابھی جو موضوع ہے، بڑے مشکل سے آپ کی کال ملی ہے بھیا، اتنی دیر میں تو عمران خان سے ملاقات ہو جاتی۔ اتنی دیر ملاقات نہیں ہوتی کہ بہن، ہم لوگوں کی کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہم بھی مزدوری ہیں۔ بالکل، بڑے لوگ جو ہے نا، آپ سمجھ گئے نا، ایم این اے، ایم پی ایس، منسٹرز، ان کی بدلے گی، اب ہم لوگوں کی کبھی نہیں بدلے گی۔ ہماری یہ بیڑا غرق کرنے پہ لگ گئے نا۔ دیکھیں کتنے لوگوں کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکڑا، صرف ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں لوگ، پانی پی کے سو رہے ہیں۔ بجلی کا بھی جتنا انسان کی تنخواہ نہیں اتنا زیادہ یہ بڑھا دیا ہے، مطلب پاگل بنایا ہوا نا ہم لوگوں کو۔ بالکل۔
تو یہ حالات وہی تو ہم یہ حل ڈھونڈنے چاہ رہے ہیں شازیہ کہ کب حالات بہتر ہوں گے, کب ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی. ہم نہیں سب اپنی منسٹری میں آ جاتے ہیں اور اپنے منسٹری لے لیتے ہیں اور ہم پاگلوں کو بیوقوف بنا کر, اور دیکھیں کتنی خراب کتنی دردناک بات ہے کسی سے اس طرح پیسہ لینا. ایک عام انسان جس کی تاریخ مطلب کل تنخواہ 40,000 ہے, وہ 20,000 بل دے دیں ان کو. مطلب بےغیرتی کی بھی انتہا ہے نا. کچھ لوگ غم سہ سہ کے مر جائیں گے, کچھ لوگ زندہ رہیں گے ان گنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو میں تو بہت مایوس ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا نہ پکے نا. بہت بہت شکریہ شازیہ آپ کا. اللہ کرے کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں, کیا وہ تو صحت مند ہے اور اگر 50 سے کم ہے تو بیچارہ مزدوری کر کے کھا پی لے گا, جہاں اس کی 50 سے عمر زیادہ ہوگی تو وہ اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ ان گنڈوں کا مقابلہ کر سکے. بالکل نہ آپ بازار میں جا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں, نہ اپنے کسی مہمان کیا جا سکتے ہیں. اگر پوچھو کہ ہم آپ کے آ رہے ہیں تو یہ کہیں گے نا کہ کل آئیے گا, ابھی ہم کہیں جا رہے تھے. لیکن نہیں تھینک یو سو مچ شازیہ فار کالنگ. لیکن مایوس نہ ہو, مایوسی گناہ ہے, مایوسی نہیں ہوتے, مایوس اس طرح سے نہیں ہوتے. اپنی زندگی انجوائے کریں, اللہ پاک نے آپ کو دی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب کا مقابلہ کریں, اور اللہ پاک نے جب آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پاکستان میں پیدا کیا تو پاکستانی قوم کے پاس بھیا بڑی جذبے ہیں, بڑی جرت ہے, اور ہم لوگ بہت پکے لوگ ہیں. انشاءاللہ ہم اس بات کا بھی, سب چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان بھی جو ہے آسمان کی بلندیاں چھو جائے گا. آمین ثم آمین. بڑھتے ہیں سر کی جانب. سر شازیہ کی کال پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شازیہ کے بالکل بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ, لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے آج تک ہم جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. کراچی کے اندر آپ جو نا باہر نہیں نکل سکتے تھے, گاڑی آپ کھڑی نہیں کر سکتے تھے. کتنی دہشت گردی تھی یہاں پہ نا. وہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ ختم کی یہاں پہ نا 1 ایجنڈے کے اوپر پورے پاکستان کے اندر. لیکن اس کے ساتھ جب زیادتی ہوئی اور کراچی کے اندر جب ووٹ پڑے تو ہم نے ووٹ کس کو دیا؟ بالکل اپنی قسمت تو ہم تبدیل نہیں کرتے نا. اب مسئلہ ہے کہ اب جیسے قاسم پورٹ کے دوسرے محکموں کے ریفرینڈم ہو رہے ہیں تو ہم ایک ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کریں گے, لیکن مزدور جو نا جس دن یہ دیکھ لے گا کہ نہیں یار کام کرنے والے کون لوگ ہیں اور قاسم پورٹ میں کس نے زیادہ کام کیے ہیں, تو مزدور اگر اسے ووٹ دے گا تو اس کی قسمت تبدیل ہوگی. اگر آپ پاکٹ یونین کو ووٹ دے دیں گے تو آپ کی قسمت تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے, ہمارے عوام کا المیہ میں بتاتا ہوں کہ میں ابھی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال میں دوں گا. میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب الیکشنز ہوئے, ضمنی الیکشنز, تو وہ ہمارا وہ MP تھا جو پہلے وہ وزیر تھا, پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. تو جب الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ کچھ میرے کلاس فیلو تھے, انہیں ایجوکیشنز ہماری حکومت میں ملی, فری ایک جو ایجوکیشن, غریب بچے تھے, اور انہیں نوکری بھی ہماری اس میں ملی, اور بڑے اچھی نوکری ملی کہ بہت ہی VIP قسم کی نوکری انہیں ملی ان کی یعنی کہ محنت کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن ووٹ جب پڑا تو ووٹ اس نے کس کو دیے؟ اوکے. مسئلہ یہ کہ جب ہم یہ کریں گے, ابھی دیکھیں نا 3.5 سال ایک شخص نے جو کچھ کرنا تھا اس ملک کے ساتھ کیا ہے, لیکن آج بھی آپ کے بھی کوئی بہن بھائی یا کوئی میرا ہوگا جو نام لیتا ہوگا اس کا, لیکن ہم سمجھا نہیں سکتے آج انہیں. اور سب سے بڑا اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ جو ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ چلا ہے نا, کہ آج آپ کے چینلز کے, میں میٹرو کے چینلز پہ یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں ہم تو جا رہے ہیں نا مزدور اور سیاست اور فلاں لانگ مارچ, یہ مارچ, فلانا مارچ, لیکن ہماری جو نسل ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ ہمارے بڑے چینلز کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو آپ اب چینلز آپ دیکھ نہیں سکتے بیٹھ کے, کہ جو اشتہارات گانے بجانے کے ہو رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. یہ میں اپنی مریم اورنگزیب کو جو وزیر اطلاعات ہیں ہماری, انہیں بھی میں آج اس چینلز کے طرف سے کہوں گا, میری حکومت کی وزیر, کہ وہ بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہی. آپ کا YouTube چینل انڈیا کی آپ کو پتہ کتنی جو اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کے اوپر. آپ کی بیٹی, میری بیٹی, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں YouTube جو ہے نا, بالکل ہر آپ کی بچی کے ہاتھ میں ہے. اور آج جتنا آپ کی نئی نسل کو برباد کیا جا رہا ہے نا, یہ جو ایجنڈا آیا ہے یہ جی ہم بڑی خطرناک قسم کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ جو نا. ہم یہ لیکن ہمارا جو عام شہری ہے اخلاق سر, جو عام مزدور ہے, جو عام انسان ہے پاکستان کی, اگر میں بات کروں کوئی بھی بندہ جو نچلے طبقے سے اوپر تک طبقے تک ہے, زیادہ تر اوپر طبقے کے لوگوں کو تو خیر مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو لوگ ڈیلی بیسس پہ کماتے ہیں, ڈیلی ویجز پہ کماتے ہیں, ان کو یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی.
ان کو بس ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے پیٹ بھرنا ہے. تو ہمیں جو بیسک حل ہے ان کو ایک ضروریات زندگی ان کی اچھی ہو, ان کے گھر میں جو ہے وہ بجلی کا نظام صحیح ہو, بل جو ہے ان کے کم سے کم آئے, ایک اچھا گھر ان کا بھلے چھوٹا 80 گز کا گھر جیسے ان کے پاس ہو وہ ان کو مہیا کر دیا جائے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے آپ سے یہی میں نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ ہمارے جگہ پتھارے والے ہیں. اگر کراچی کے اندر دیکھیں آپ پتھارے ختم نہیں کر سکتی, آپ کراچی کے اندر آپ انہیں جگہ آپ دے دیں کہ جی آپ نے یہاں پہ پتھارا لگانا ہے. وہ ایک تو جب اٹھے گا سو کے تو بڑا خوشگوار اس کا موڈ ہوگا اور وہ جائے گا کہ میری جگہ یہ مخصوص ہے ہماری نا, وہیں کھڑا ہو کے اپنا کاروبار کرے گا اور وہیں سے پیسہ کمائے گا, وہیں سے اپنا اس کے ماحول جو نا گھر کا بھی صحیح ہوگا اور خود بھی خوشحال ہوگا. لیکن ایک پتھارے والا کھڑا ہے روڈ پہ, اب ایک پولیس والا آتا ہے, KMC والا آتا ہے, اسے ڈنڈے مار کے آگے کر دیتا ہے یا اس کے پتھارے کو جب پھینک دیتا ہے اگر وہ پیسے نہیں دیتا ہے. تو ہمارے یہ سب سے بڑا جو نا یہ المیہ ہے کہ ہماری پولیس, ہمارے KMC, ہمارے DMCs وہ پیسوں کے بغیر پتھارے دار والے کو کھڑا, اور وہ پھر جب پیسے دے دیتا ہے تو وہ آپ کی جہاں آپ کا سڑک بھی بلاک کر دیتا ہے, آپ کے گھر کے سامنے بھی لگا دیتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا کیونکہ وہ پیسے دے رہا ہے. تو ہمیں یہ سسٹم ہے ہمارا پورا جو نا جو ہمارا یہ زنگ آلودہ ہو چکا ہے, یہ بالکل اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا جو وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, یہ دیکھیں کتنی تنخواہیں یہ لیتے ہیں لیکن یہ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں, کسی کا دھیان ہی نہیں ہے, نہ کوئی زیر بحث یہ بات لاتا ہے. یہ بحث لے تو یہ کہ یہ نیچے سے میں آپ کو بتاتا ہوں مزدور کا جو تعلق ہے وہ نیچے سے پتھارے دار ہے. اب آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بلڈنگ کے آپ دیکھیں جو نا, اگر یہ ہم انہی لوگوں کو دے دیں کیونکہ ہم پتھارے ختم نہیں کر سکتے ہم. بالکل صحیح بات ہے. سر آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جی میرا موقف تو یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور بارہا ہم ووٹ دیتے ہیں تو کسی کو بھی اچھا سمجھ کے کہ یہ ہمارے تقدیر کو بدلے گا, تو ہم تو تبدیلی کے لیے اور بہتری کے لیے دیتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ چیزوں کو تبدیل کیا جائے. یہ گلا سڑا نظام زیادہ وقت نہیں چلے گا. جس طرح آپ نے ذرا دیر پہلے بات کی شگاگو کے مزدور ایک ہوئے, ہم جب چھوٹے تھے بچپن سے نعرے سنتے تھے لیبر کے حوالے سے کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. ایک نعرہ اور ہوتا تھا کہ مزدور بھائی بھائی. اب اس نعرے کی لاجک یہ تھی کہ مزدور جب اپنے رائٹس کے لیے آئے گا تو وہ پوری دنیا کا, پاکستان کا ہو یا پوری دنیا کا مزدور ہو, اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس سے استحصال کا خاتمہ ہو اور اس کے حقوق اس کو دیے جائیں جس میں وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے, اس کے بچے باعزت زندگی گزار سکیں. تو مزدوروں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر جو آنا پڑے گا, بھلے وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, پیپلز پارٹی کو دیں, PTI کو دیں, کسی کو بھی دیں, لیکن اجتماعی طور پر مزدوروں کی جو پرابلمز ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اس کے لیے سب کو ایک ایجنڈے پر, ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس پر آنا پڑے گا. اور جب وہ اس پر آئیں گے تو تب ہی جا کے, جس طرح اخلاق بھائی نے بات کی ہے کہ DC جو ہے وہ علاقوں میں ہوتا تھا, کمشنر علاقوں میں ہوتا تھا, اب وہ جو ہے ظاہر علاقوں میں نہیں ہے. تو اگر علاقوں میں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات اس انداز سے نہیں کر رہے ہیں جس طرح مزدوروں کو جو ہے کرنا چاہیے, جس طرح جو ہے مزدور فیڈریشنز کو کرنا چاہیے, پھر مزدوروں کے کنفیڈریشنز ہیں ان کو کرنا چاہیے. اور اسی چیز کو آگے بڑھ کر جو ہے ہمیں, جیسے شازیہ صاحب کی ابھی کال آئی درمیان, انہوں نے ایک بات کی کہ ایک آدمی اپنے چولہے کے خرچے کو کیسے, اپنے بچوں کو کیسے, اور مہمان جو آتے ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ کرے گا. تو سیدھی بات ہے. اب انہی چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم حکومتوں کی طرف صرف دیکھیں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ابھی جیسے میاں شہباز شریف نے کسان پیکج دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت جلدی مزدور پیکج بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیشہ جو ہے اس ملک کے لیے بہتر کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی آئی ہے. تو اب ان چیزوں سے بالاتر ہو کر ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور ہم اس پر سیمینارز کریں, اس پر مختلف چیزیں کریں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو بھی آگاہی دیں. اور چونکہ اب سرمایہ دارانہ نظام ہے دنیا کے اندر, اور سرمایہ دارانہ نظام میں تو غریب کا, مزدور کا استحصال ہی ہوتا ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ آگے بڑھیں, ہمارے بچے زیادہ ایجوکیٹ ہوں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں, اور ہم اپنے حقوق کے اصول کے لیے, جیسے میں سمجھتا ہوں ایک چیز کی بڑی کمی ہے,
وہ یہ ہے کہ یہاں اگر جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں باہر آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور بڑے ایشوز بن جاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن مزدوروں کے اوپر ابھی تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کے معاملات بین الاقوامی طور پر تو ادارے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس قسم کی جو تنظیمیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا جو ہیں وہ اس چیز کو یا تو یہ گلیمرائز نہیں ہے یا اس میں کوئی چارم نہیں ہے، یا پھر ہم مزدور جو ہیں جو اپنے حقوق کے لیے اپنے مطالبے کو ایک اچھے انداز سے، ایک بہترین انداز سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو ہنرمند ہے جو اس کو مزید اچھا ہنرمند بنایا جائے. اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ٹرکی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ان کے لیرے پاکستان سے بھی ان کی قیمتیں بڑی کم تھیں، لیکن انہوں نے ایک طویل عرصے سے اپنے لوگوں کو امریکہ، سوویت یونین، جرمنی ان ملکوں میں بھیجا اور خرچے اپنے اداروں نے ان کے اوپر کیے تاکہ وہ اچھے ہنرمند بن جائیں. اور وہ جب وہاں سے پلٹ کر آئے، اور اب اس کی مثال انڈیا کی بھی ہے آپ کے سامنے کہ انہوں نے بھی جب میاں نواز شریف جب واجپئی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ یہ جو ہمارا پڑوس ہے یہ سیف ہو جائے، اور یہاں پہ یہ جو جھگڑے ہیں ہم افغانستان کے معاملات میں کس حد تک جو ہے آگے جا رہے ہیں، جس کا اثر ہمارے اندر دہشت گردی پہ بھی آیا، اور پڑوس میں ہم ہندوستان بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتا، ایران بھی نہیں کرتا. تو ایک کوشش تھی کہ ہم ان سے جڑ جائیں، ہم آپس میں ایک ریجنل سطح پہ ہماری تجارت اچھی ہو. اگر یہاں پہ آلو مہنگا ہے تو انڈیا میں بجائے دبئی کے جانے کے تو براہ راست چلا جائے، تاکہ ہمارے جو ہے پیداوار جو لوگ پیدا کرنے والے جو پیداواری جو ذمہ دار ہیں ان کو زیادہ نفع ہو. اب ہم انڈیا سے ٹماٹر منگوا رہے ہیں تو وہ ٹماٹر انڈیا سے آ رہا ہے لیکن دبئی کے راستے سے آ رہا ہے، اب وہ پاکستان میں 250 سے 300 روپے پہ فروخت ہو رہا ہے. اگر یہ پنجاب کے راستے سے آئے، تھر کے راستے سے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ٹماٹر جو ہے یہ 50-60 روپے کلو فروخت ہوگا. پالیسی اچھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم ووٹ اسی لیے تو دیتے ہیں. اگر ان پالیسیوں کو اب تبدیل کرنا بڑا ضروری ہوگا، نہیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر مزدور اپنے حقوق کے لیے پھر انقلاب کی طرف بڑھیں گے. پھر ان لیڈروں کی طرف جب نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو بچہ ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ اخلاق بھائی کی بات ہے کہ وہ ضرور یوٹیوب دیکھتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن اندر اندر ایک لاوا پکڑ ہے، وہ سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. یہ 80 لاکھ روپے تنخواہوں پہ لوگوں کو لانا، 1.5 کروڑ روپے تنخواہوں پر لانا، اداروں میں بھرتی کرنا، سیاسی رشوت دینا، بجائے اس کے کوئی لمبی چوڑی سائنس تو ہے نہیں نا. ادارے کو اچھے چلانے کے لیے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. یہ لاسٹ میں جو سر نے بولا یہ سب سے زیادہ پوائنٹ والی بات تھی کہ ایمانداری. ایمانداری اخلاق بھائی ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی، حالانکہ ہمارا دین اسلام ہی ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، خوش اخلاقی سکھاتا ہے. ہمارے رویوں میں، ہماری باتوں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیوں ایک جیلسی فیکٹر ہمارے یہاں ارد گرد بہت زیادہ بڑھ گیا، ایک دوسرے کی تعصب بازی بہت زیادہ ہو گئی. ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم لوگ لینگویجز پہ آ کے بھی پھر کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، تعصب بازی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کرپشن مطلب چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے کے اگر وہ ٹائر پنچر کرنے والا بندہ ہے جس کے پاس آپ ریپیئر کرانے جاتے ہیں، اگر آپ کی ٹائر کی ٹیوب صحیح ہے، میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہیں، وہ صحیح ٹیوب لے کے جو اس کے پاس گیا اور اس نے بولا میرے ٹائر میں مسئلہ ہے، اس کو پتا تھا صحیح کرنے والے کو کہ وہ صحیح لایا. اس نے کہا آپ 15-20 منٹ بعد آ جائیں، ہاں 100 روپے 200 روپے لگیں گے. مطلب آپ 100-200 روپے کے لیے اس بندے نے اپنا ایمان بیچ دیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو کرپشن کا بھوت ہے اس کو کس طرح سے قابو میں لائیں؟ میں بتا دوں، آپ نے ٹائر والی بات کی نا، جی عموماً ایک ہمارے جاننے والے ہیں اسلام آباد میں، تو اس نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا جب آپ گاڑی کیجیے ہوا کیسے چیک کراتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں تو سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کہہ رہا جی آپ نیچے اتر کے کرایا کریں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ بس سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں مار دیتے ہیں. اچھا پھر جو ہے نا کچھ راستوں کے اندر یہ اب بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ یہ جو ایمانداری کون سکھائے گا. ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا سفید پوش جو ہوتا ہے نا وہ فراڈ کرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے غریب آدمی نا، جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے نا وہاں پہ جی تو وہ کرپشن کی طرف جائے گا نا. یہ لیکن یہ سب چیزیں سیدھی کون کرے گا؟ یہ ہمارے سیاستدان کریں گے، یا ہماری عدالتیں کریں گی، یہ ہمارے بیوروکریسی کرے گی جو نا. یہ لیکن اب دیکھیں ایس ایچ او صاحب کا جو آتا ہے وہ پیسے دے کے آتا ہے، ہاں ایس ایس پی جو آتا ہے وہ پیسے دے کے آتا ہے، وہ پہلے اپنے پیسے پورے کرے گا.
اب دیکھیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یا اس کراچی کے چاروں طرف جو ہے نا گورنمنٹ کی بہت زمین ہے, ان زمینوں پہ گوٹھے بنا بنا کے بیچی جا رہی ہیں نا وہ. اگر وہیں پہ ہم چھوٹی انڈسٹری ہم جو ہے نا یہ کہ انہیں کہیں کہ ہم آپ کو بجلی فری میں دے رہے ہیں, آپ انڈسٹری بنائیں یہاں پہ نا, چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی, گارمنٹس جو ہوتی ہیں, جی جی, آپ کی لاکھوں خواتین جو گھر بیٹھی ہیں نا, وہ وہاں پہ مشینیں لگا کے اپنا روزگار حاصل کر سکتی ہیں. بنگلہ دیش آپ کا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش نے, ایک میرا دوست ہے وہ بڑا وہیں اپنا بزنس کر رہا ہے, ہمارا نون لیگ سے اس کا تعلق ہے, وہ جب وہاں پہ گیا تو اس نے کہا اخلاق بھائی ایک ونڈو کے اوپر مجھے جگہ بھی دی گئی, مجھے بجلی بھی دی گئی, مجھے تمام چیزیں دی گئیں, اور آج وہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نہیں کہ بڑا کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو اگر ہم کوئی فری زون بنا بھی دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارے فری زون ہے نا لانڈی میں, بالکل, تو کتنا ہم نے وہاں چیک اینڈ, پھر ہمارے فیکٹری ایریا کا جو حال ہے, آپ کے روڈ ٹوٹے ہوئے, ہم انہیں روڈ صحیح نہیں دے سکتے ہیں. آپ سائڈ ایریا میں چلے جائیں, آپ کرنگی میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں. پھر تیسرے اس پہ کہ علاقوں کے اندر لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. اب یہ کس کا کام ہے؟ ڈائریکٹر لیبر کا کام ہے, اس ادارے کا کام ہے کہ ان فیکٹریوں کو بند کرا کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا دی جائیں, تاکہ یہ کہ وہاں پہ لوگ روزگار حاصل کریں. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں کراچی میں نا, یہ ہماری حکومت جو ہے نا, آپ دیکھیں ہماری عوام کیسے, ہمارا مزدور کیسے خوشحال ہوتا ہے انشاءاللہ. تو کیا چیزیں تو اتنی زیادہ ہیں اخلاق سر کہ کیا کیا چیزیں کر کے دیکھیں. مطلب سڑکوں کا آپ حال دیکھیں کراچی میں, اگر آپ جاتے ہیں بائک پہ, اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو L4 اور L5 کا مسئلہ لازم ہوگا, کیونکہ اتنے کھڈے ہیں, اتنے پرابلمز ہیں کہ جو بیچارہ بائک پہ سفر کرتا ہے اس کی تو کمر کے موڑے کھل جاتے ہیں. اچھا میں یہاں ایک مثال دوں گا جی. موٹر وے بنی ہے نا, موٹر وے کتنے سیلاب آیا ابھی؟ بالکل نہیں ٹوٹی نا, نہیں ٹوٹی نا. آپ کا جنا ٹرمینل کا روڈ کب سے بنا ہوا ہے؟ چاروں طرف کا روڈ کب سے بنا ہوا ہے؟ آپ بھی میں کل جب ایئرپورٹ بنا ہے آج تک نہیں ٹوٹے وہ. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ 60 روپے جب آپ 40 روپے دیں گے ٹھیکیدار کو تو وہ روڈ آپ کا کیوں بنائے گا پکا؟ آپ 10 دفعہ بنوا دیں. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نے روڈ بنوائے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوا, پی ڈبلیو ڈی نے جو نا وہ جو یعنی کہ ہم, اچھا ایک اور ہم چیک نہیں کرتے کہ ٹھیکیدار آتا ہے کہ جی یہ روڈ ہمارے ہاں ایک بڑا روڈ بن رہا ہے جنا ایونیو پہ نا, ملی راڈ پہ. تو میں نے پرسوں ٹھیکیدار سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ وہ ورک آرڈر مجھے دکھائیں, آپ کے ورک آرڈر میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. تو وہ آئیں بائیں کر گیا نالی. اب 2 انچ کا اگر بات ہوتی ہے تو 1 انچ بنایا جاتا ہے. اس میں اگر روڑی کا بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا, اتنے پوائنٹ کی روڑی ڈلے گی اس میں, آپ کا جو خاکہ جو ہے اتنا ڈلے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ, لیکن ہم لوگ اسے نہیں کرتے چیک جو ہے نا اسے. اچھا, اللہ اکبر. مطلب کہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک ہی بہتر کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بڑی مہربانی آپ کی, بڑا آئندہ بھی انشاءاللہ میٹرو کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چینلز کو جو ہے کراچی کا چینل ہے, بالکل یہ ہمارا چینل ہے جو نا, یہ بالکل, تو اسے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. آمین ثم آمین. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئے موضوع کے ساتھ. اور جناب, ملک کی بات ہو رہی تھی, کرپشن کی بات ہو رہی تھی, مزدور سے سٹارٹ ہوا تھا کہانی, اور کہانی چلتے چلتے کہاں تک چلی گئی. ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, ایسے کب تک چلتا رہے گا. لیکن ڈر اس بات کا ہے, پاکستان